Khush Amadid listeners, I am yours narrator and today I am going to start episode number 8 of तुम आखिरी जजीरा हो अस्कलम उम्मे मरियम। और लिसनर्स इसके अराउंड 30 एपिसोड्स होंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग नॉवल है और अगर आपको एपिसोड देख के खुशी होती है तो मुझे भी खुश कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें और ज़रा कमेंट वमेंट कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो दरीचे में खड़ा लॉन में उतरे अंधेरे को देख रहा था, खामोश, वीरान और गुमसुम। वो खुद अपने आप से भागते भी थक गया था। आज पापा का फोन भी आया था, वो उसे वापस बुला रहे थे। उसका इरादा वो जानता था। वो अब मंगनी की रस्म करना चाहते थे और जहान सख्त मुश्किल में घिरा हुआ था, कैसे इनकार करता वो भला। जैनब की तैमूर के मुतालिक पसंदीदगी से घर वालों को आगाह करने का मकसद था जैनब को जेर अताब लाना, जो वो इसकी तमाम बेहिसी बेइतनाई के बावजूद भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था। मोहब्बत करने वाले ऐसा कर ही नहीं सकते, खास तौर पे उसके साथ जिससे मोहब्बत की हो। इंतकाम और बदला तो बहुत अजीब लफ्ज़ थे उसके नज़दीक। उसने पापा को बड़ी मुश्किलों से टाला था। वो उसकी पश व पेश पे कुछ हैरान हुए थे, अलबत्ता उन्होंने ज़्यादा इसरार नहीं किया था और खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो भले उसे अपना बेटा कहते थे, मगर ये भी हकीकत थी कि बहरहाल वो बेटी के बाप थे और जहान के लिए ये ज़िंदगी का बहुत कठिन मरहला था। बाप से बढ़कर प्यार करने वाले चचा को इस तरह से मायूस करने का ख्याल ही बहुत तकलीफ दे था। वो मुजरिम ना होते हुए भी गोया खुद को मुजरिम तस्वुर करने लगा था। अभी वो इस कर्ब भरे एहसास से नहीं निकल सका था कि बहुत दिनों बाद माज का फोन आ गया था। जे, ये क्या सुन रहा हूं मैं? उसने छूटते ही पूछा था। क्या सुन रहे हो? जहान ने दानिश्ता ही बात को बदला था। तुम मंगनी से मना कर रहे हो? मैं तो इतना एक्साइटेड हो रहा था। आज मम्मा से बात की तो उन्होंने बताया। व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बात तो सही तरीके से करो जे। माज ने उसे फोना टोक दिया था। जहान ने होंठ भींच कर रखे थे। माज ने कुछ इधर उधर की बातें की थी, मगर जहान ने उसका दानिश्ता औंधे सीधे जवाब ही दिए थे। लहजे में बेदनाई छलक रही थी। माज ने उस दिन उससे बहुत तवील बातचीत नहीं की थी। आई थिंक तुम्हारा मूड ठीक नहीं है जे, हम फिर बात कर लेंगे, माज ने सहूलियत से कहा था। जहान ने उसे खुदा हाफिज कहे बगैर सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। उसका फ़ोन बंद हुआ ही था कि इसी वक्त ही ज़ैनब की कॉल आने लगी थी। उसने जी कड़ा करते हुए उसकी कॉल रिसीव की थी। हेलो जे, कहाँ हैं आप? लाहौर, तुम जानती हो। क्यों भाग रहे हो हकीकत से जे? आप क्या समझते हो इस तरह आप हासिल कर लोगे मुझे? बहुत गलत ख्याल है आपका। याद रखना जे, अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई तो मैं खुद खुशी कर लूँगी। वो बोल नहीं रही थी, गोया अल्फाज चुभ हो रही थी। उसके एक एक लफ्ज़ से तलखी छलक रही थी। जाने कब का गुब्बार था जो अब निकाल रहा था। वो फट पड़ी थी। जहान दांत भींचे हुए मुतगय्यर चेहरे के साथ खामोश खड़ा रहा। बोलते क्यों नहीं हो जे? वो जोर से चीखी थी। तुम कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो ज़ैनब। मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ। बिजनेस के सिलसिले में यहाँ हूँ और बहुत बिजी हूँ। फिजूल किस्म की बातों और सोचों के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों का फैसला था जिस पर मैंने एतराज़ ज़रूरी नहीं समझा। मेरे ख्याल में शादी एक बुनियादी ज़रूरत है और जिस किसी से भी हो जाए ज़िंदगी ही गुजारनी होती है ना। वो तुम होती या कोई और, मुझे इससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोला था और जैसे अंदर का सारा गुब्बार निकाल दिया। गुड, मुझे आपसे ऐसी ही समझदारी की तवक्को थी। वैसे भी मोहब्बत आप जैसे बुज़दिल इंसान को करने का कोई हक भी नहीं है, जो मोहब्बत के जज्बे को दिल में दबाकर उसे शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दे। ज़ैनब ने अपनी खिसियाहट अपने तीखे तंज से लहजे में दूर की थी। फिर आप मना कर दें पापा को। कर दूंगा, डोंट वरी। कब और क्या कहेंगे? ये मेरा हेडेक है। मेरा मतलब है तैमूर का जिक्र नहीं आना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना जे? डोंट वरी। थैंक्स जे। वैसे वो है ना कोई जिसकी यादें आपने डायरी में महफूज की हुई हैं? हाँ है। वो जख्मी अंदाज में मुस्कुराया। तो मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। गुड। कौन है वो? अब आप तो बता देना। तुम्हें नहीं लगता ज़ैनब कि तुम कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रही हो? उसके अंदर आग थी, मगर उसका लहजा इस कदर सर्द था। ओ सॉरी, इट्स ओके, वो खफत ज़दा सी बोली थी। जहान ने जवाब में कुछ कहे बगैर होठ भींच रखे थे। ज़ैनब के फ़ोन करने पर वो सर हाथों में थाम कर बैठ गया। दोनों ही अना की जंग में मोहब्बत हार बैठे थे। जहां उसने पलटकर शाह हाउस में कदम रखना खुद पर हराम कर लिया था। पापा के फ़ोन, मम्मा जान के बुलावे और पापा जान के इसरार के बावजूद भी नहीं गया तो पापा जान खुद उसके पास चले आए थे। वो कुछ परेशान नजर आने लगा था। आपने क्यों जहमत की बाबा जान?
میں 1-2 دن میں آنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی لاہور جا کر دیکھوں ایسا کیا ہے یہاں کہ جس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کی سازش شروع کر دی ہے۔ وہ خجل سا ہو کر رہ گیا تھا تو وہ آہستہ سے بولے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے بابا جان، میرا تو خیال ہے منگنی کی بجائے شادی کر دیں تمہاری۔ یہاں اکیلے ہو تم، بیوی کے ساتھ سہولت ہو جائے گی۔ نہیں بابا جان پلیز، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جتنی بے چینی سے گڑبڑا کر بولا تھا، بابا جان نے بغور اسے دیکھا تھا اور بہت دیر تک دیکھتا ہی رہے۔ شادی ہی نہیں کرنی جہان، یا پھر زینب سے نہیں کرنی؟ تم کہیں اور تو انوالو نہیں ہو گئے ہو؟ اگر ایسی بات ہے پھر بھی ہمیں بتا دو۔ پاپا کے الفاظ نے اسے کنگ کر دیا تھا۔ اس کے لیے راہ ہموار ہو گئی تھی۔ وہ انکار کر سکتا تھا مگر الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ ساکن بیٹھا رہا تھا۔ پاپا جان نے اسے خاموشی پر کس قدر خفگی میں مبتلا ہو کر جہان کو گھورا تھا۔ مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے جہان۔ پاپا جان آپ لوگوں نے اگر یہ بات اپنے دل میں سوچی تھی تو کم از کم مجھے ضرور بتاتے۔ اب میں کیا کروں جبکہ اس نے دانشتہ بات ادھوری چھوڑی تھی جو پاپا جان کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوئی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو جہان، بات مکمل کرو۔ پاپا جان میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، زینب کا خیال غلط نہیں ہے، اس سے میری کمٹمنٹ ہے۔ میں اگر زینب سے شادی کر بھی لوں تو اسے خوش نہیں رکھ پاؤں گا پاپا جان، آئی تھنک آپ ایسا نہیں چاہیں گے۔ وہ بھی اس صورت کے پاپا جان جو ساکن، متحیر اور شوکڈ بیٹھے تھے، ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ضبط کی کوشش میں ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دس از ٹو مچ جہانگیر شاہ، دس از ٹو مچ۔ وہ بولے تو ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ انہوں نے سر جھکائے بیٹھے جہان کو دیکھا اور سر زور سے جھٹکا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں اس صورت یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہ تم اس بندھن سے آزاد ہو، اپنے لیے ہر فیصلہ کرنے میں مکمل طور پر آزاد۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکے نہیں تھے۔ جہان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس وقت وہ ضبط کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ ذرا سی ٹھیس بھی اسے بکھیر سکتی تھی مگر وہ بکھرنا نہیں چاہتا تھا۔ سین چینج۔ وہ آنکھیں موندے بالکل ساکن پڑی تھی مگر تخلیل کے پردے پر رنگ تھے، روشنی تھی، ہر رنگ میں اس کا عکس تھا، ہر روشنی میں اس کا حسن تھا۔ وہ جتنا حسین تھا اس قدر بے نیاز تھا، وہ جس قدر دلکش تھا اس سے بڑھ کر اجنبی تھا۔ شالے کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ مالی کا احساس اس کا دل رگڑنے لگا تھا۔ ایک انچاہا شکوہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خدا سے کر گئی تھی۔ کیا یہ ضروری تھا؟ ہر بار وہ اس بے اختیاری پہ جتنا خوف زدہ ہوتی تھی اس سے بڑھ کر اضطراب اس کے اندر کروٹیں لینے لگتا تھا۔ جھٹکنا چاہتا تھا اس نے اس کے خیال کو اور تصور کو، مگر لگتا تھا وہ ذہن کے ہر رگ پہ نقش ہو گیا ہے۔ اس روز وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو رہی تھی، کتنی عجلت میں آیا تھا وہ وہاں۔ آئی ایم سوری مس، میں پھر آپ کی خبر گیری کو نہیں آ سکا۔ یہ نہیں تھا کہ میں آپ کے لیے ٹائم نہیں نکال سکا، بس میری ذہن سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ایک تو میں اپنی یادداشت سے عاجز ہو گیا ہوں۔ اس کا لہجہ شرمسار تھا۔ شالے اسے دیکھتی رہی۔ اس پل اس کے ذہن میں کبھی کے پڑے اشارے تازہ ہو گئے تھے۔ وہ مجھ کو بھول بیٹھا ہے، نہیں حیرت ہوئی سن کر۔ وہ اپنی عام سی چیزوں کو اکثر بھول جاتا ہے۔ اس نے سرد آہ بھری تھی۔ وہ نگاہوں کا زاویہ بدل لیا، ورنہ دل کی خواہش اسے جی بھر کے دیکھنے کی تھی، وہ دل کے کہے چلنے پہ آمادہ نہیں تھی۔ دوسری اہم بات، اسے ہرگز بھی گوارا نہیں تھا کہ اس کی نکاح کے کسی تقاضے سے آگاہ ہو جائے۔ یہ احتیاط ضروری تھی، اسے اپنے اس بے بس کردہ والے احساس کی ہرگز کسی کو خبر نہیں ہونے دینی تھی۔ یہی بہتر تھا اس کے خیال میں۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جہان نے فریش روز کا بوکے اس کے سرہانے رکھتے ہوئے جب اسے مخاطب کیا تو شالے کے چہرے پر مزمل سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج ڈسچارج ہو رہی ہوں، آپ کو تھینکس کہنا تھا، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے میرے لیے ٹائم نکالا۔ ارے! وہ بے حد خجالت امیز تاثرات سمیت اسے دیکھ کر خفت سے مسکرایا۔ آپ تو شرمندہ کر رہی ہیں، میں تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کی وجہ سے مسز آفریدی نے مجھے اتنی آسانی سے معاف کر دیا، ورنہ اب تک شاید میں سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کا رنگ صحیح معنوں میں پھیکا پڑا تھا۔ آپ تو پریشان ہو گئی، جسٹ ریلیکس، میں مذاق کر رہا تھا۔ ایکچولی پہلے روز انہوں نے بہت شدید رد عمل دیا تھا، پھر وہ ایک دم سے نارمل ہو گئی۔ میں سمجھا آپ نے سفارش کی ہوگی۔ آپ بالکل غلط سمجھتے ہیں، میری مما اتنی خونخوار تو نہیں ہیں۔ ہاں البتہ غصہ کچھ زیادہ آتا ہے انہیں، پھر مجھ سے محبت بھی بہت کرتی ہیں، جبھی آپ کو یہ فیل ہو گیا ہے۔
وہ گھڑی پر نگاہ پڑتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلتا ہوں، آئی وش کہ آپ بہت جلد بالکل صحت مند تندرست ہو جائیں گی، آمین۔ وہ اسے وش کرنے کے بعد پلٹ کر چلا گیا۔ جس پل وہ دروازے سے نکل رہا تھا، شالے نے تھک کر آنکھیں موند لی تھیں۔ گلابوں کا گلدستہ اٹھا کر اس نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا، جس کے پھولوں کی پنکھڑیوں میں اس کا لمس محسوس کرتی وہ جیسے خود سے بھی بیگانہ ہو چکی تھی۔ جب مسز افریدی اس کے پاس چلی آئی تھی، اس کی اس بے خودی کیفیت کو انہوں نے اچنبھے سے گھر کر دیکھا تھا، پھر اسے متوجہ کرنے کو دانشتہ کھنکھاری تھی۔ شالے نے چونک کر انہیں گھبرا کر آنکھیں کھولی تھیں، یوں جیسے چوری کرتے رنگوں ہاتھ پکڑ لی گئی ہو۔ ریلیکس بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ مسز افریدی نے اسے ٹوکا۔ وہ کھسیا کر مسکرا دی۔ کوئی آیا تھا؟ اس سوال کو پوچھتے مسز افریدی کی نگاہیں اس کے چہرے پر فوکس تھی۔ جی، جہانگیر صاحب آئے تھے۔ اس کے علاوہ مسز افریدی کا لہجہ ہنوز تھا۔ اور تو کوئی نہیں، خیریت؟ یہ پھول جہانگیر لایا تھا؟ پتہ نہیں، شاید کوئی پہلے سے لایا ہو، میری تو ابھی نظر پڑی تھی۔ کتنے پیارے ہیں نا مما؟ ہاں، ہیں تو بہت پیارے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا۔ شاید اپنے حسن کا گھمنڈ ہے اسے۔ میں پھولوں کی بات کر رہی تھی، مجھے کسی سے کیا لینا دینا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ تم نے اس کی سفارش کی تھی نا مجھ سے، ورنہ وہ اب تک جیل میں بیٹھا ہوتا۔ یہ آپ کسی بھلے انسان کے ساتھ سراسر غلط کر رہی ہیں۔ مجھے ہرگز پسند نہیں تھا مما، میں نے انسانیت کے ناطے یہ کیا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنی صفائی پیش کی تھی، مسز افریدی جانے کیوں مسکرائی۔ یہ انسانیت کا تعلق کیا صرف جہانگیر سے ہی محسوس ہوا تھا تمہیں شالے؟ کیا مطلب؟ شالے بدک گئی۔ میرا مطلب سویٹ ہارٹ، جبر خان کو میں نے بنا کسی غلطی و قصور کے سزا دی تھی، 2 ماہ کی تنخواہ ضبط کر کے، اور یہ بات میں نے تمہیں بتائی بھی تھی، مگر آپ کو شاید دھیان بھی نہیں ہے نا؟ اور شالے کا چہرہ فک ہو گیا تھا اور پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کی یہ غلطی تھی کہ اپنی ماں کی زرق نگاہوں کو فراموش کر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا تو نہیں تھا، مسز افریدی مسکرا کر بولی، اور شالے کو خود کو سنبھالنا پڑا تھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا کیا مقصد تھا اس بات کو جتلانے کا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو میں نے جہانگیر صاحب کے ساتھ جابر خان کی بھی سفارش آپ سے کی تھی۔ وہ بے حد غصے میں آ گئی تھی۔ مسز افریدی ہنس پڑی تھی اور اسے ایک دم گلے لگا لیا۔ سویٹ ہارٹ، غصہ ترک کر دو، میں تو ایسے ہی ایک بات کہہ رہی تھی۔ انہوں نے اسے منایا اور ہمیشہ کی طرح اکڑی نہیں کہ اس وقت وہ خائف تھی۔ مسز افریدی نے گھر آ جانے پہ بھی اس کی بہترین کیئر کی تھی، اتنا خیال رکھتی تھی کہ وہ خود سے بھی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ سیل فون کی بیپ پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر بلنک کرتے ہوئے سیل فون کی اسکرین کو دیکھا تھا۔ کسی انجان نمبر سے کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ شالے، میری جان، کیسی ہو؟ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ تمہارا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ دوسری جانب نیلیما تھی۔ کیوں فون کیا ہے؟ کیا اب بھی نہ کرتی؟ ہاں، کبھی نہیں۔ میں تو اگر مر بھی جاؤں نا تو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ میرا منہ بھی دیکھ لو۔ خدا نہ کرے شالے، مرے تمہارے دشمن، خدا تمہاری عمر دراز کرے، آمین۔ میری دشمن تم ہو۔ اگر ایسا ہے شالے تو پھر مجھے موت آ جائے، مگر تم ہزاروں سال جیو، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ سسک کر گویا ہوئی تھی اور شالے اتنا بھنا کر پوری بات سنے بغیر فون کاٹ دیا تھا۔ اس کی مٹھی میں موجود سیل فون پر پھر کال آنے لگی۔ اس نے سوئچ آف کا بٹن دبایا اور موبائل بستر پر پھینک دیا، ضبط کی کوشش میں ہلکان ہوتی ہونٹ بھینچے۔ جب مسز افریدی اپنے دھیان میں اندر آئی تھی اور اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ خیریت؟ تمہیں کیا بھی کہا بھی تھا کہ انجان نمبر سے کال ریسیو نہ کیا کرو۔ خیر، لعنت بھیجو، میں تمہارے پاس ایک زبردست نیوز کے ساتھ آئی ہوں۔ آئی ایم شیور تمہیں سننا پڑے گا۔ میں تمہاری صحت مندی کی خوشی میں ایک گرینڈ پارٹی کا اہتمام کر رہی ہوں، سب کو بلاؤں گی۔ تمہارے لیے ایک زبردست سرپرائز بھی ہوگا جو میری بیٹی کو خوش کر ڈالے گا۔ پلیز مما، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، آپ ایسا کچھ نہ کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تو کارڈ بھی چھپنے کو دے دیے ہیں، اور پھر وہ سرپرائز؟ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا اب۔ تمہاری یہی بیزاری تو ختم کرنا چاہتی ہوں میری جان۔ میں چاہتی ہوں میری بیٹی نارمل زندگی جیے، خوش، مطمئن، بھرپور۔ میں تمہیں مکمل دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیں جن کی تعبیر نہ ملتی ہو۔ کیوں تعبیر کیوں نہیں ملتی؟ خبردار جو کچھ غلط سوچا بھی۔ میں حالات کو اپنے بس اور قابو میں رکھنا چاہتی ہوں، اور لوگ ہوتے ہیں بے بس اور لاچار۔ ان کا متکبرانہ لہجہ گستاخانہ حد تک قابل اعتراض تھا۔ شالے لرز کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں مما؟ خدا کا خوف کریں، معافی طلب کریں اپنے گناہ کی۔ آپ کسی کو جتلانا چاہتی ہیں؟ یہ اوف مائی گاڈ!
آپ کی بے اختیاری اور بے بسی میری بیماری کی شدت سے آیا ہے۔ تڑپ سکتی ہیں آپ، مگر میرے لیے کچھ کر نہیں سکتی۔ تم نے غلط سمجھا، میں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اینی ہاؤ بی کیئرفل فار دا نیکسٹ ٹائم۔ اوکے میری مولانی بیٹی، تم پارٹی کی زبردست تیاری رکھنا اور میرے سرپرائز کا ویٹ کرنا، اوکے؟ وہ ایک بار پھر اس کا گال چوم کر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ شالے نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔ کل بابا جان واپس کراچی چلے گئے تھے۔ انہوں نے مزید اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کے ہر انداز سے بے دلی، ناراضگی اور دکھ چھلکتا تھا۔ جہان نے جب انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کروں گا یہاں رک کر؟ یہاں تمہارے پاس ٹائم بھی تو نہیں ہوتا۔ اور جہان، جو واقعی اس سے کترانے کی وجہ سے انہیں کمپنی نہیں دے رہا تھا، خاموش کھڑا رہ گیا۔ پتہ نہیں یہ آزمائش کب ختم ہوگی۔ میں ان بے حد خاص رشتوں کو پھر سے ویسا پاؤں گا یا نہیں؟ زینب، شاید تمہیں احساس نہیں ہوگا، تم نے مجھ سے بہت بڑا خراج وصول کیا ہے۔ اس کے اندر صدیوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ سگریٹ کی تپش سے اس کی انگلیاں جھلستی تھیں۔ تب وہ ذرا سا چونکا تو جیب میں موبائل فون کی وائبریشن بھی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بے دلی سے سیل فون نکال کر کال ریسیو کی۔ ہاؤ آر یو ینگ مین؟ مسز افریدی کی خنکتی آواز اس کے اعصاب کچھ اور کشیدگی سمیٹ لائے تھے۔ فائن، وہ مختصر بولا تھا۔ یہاں تک اس نے مسز افریدی کو سمجھا تھا۔ وہ اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، مگر مسز افریدی کا رویہ اسے ہر مرتبہ حیرانی میں مبتلا کرتا جاتا تھا۔ آپ کو آنا ہے جہانگیر؟ میں ویٹ کروں گی۔ جی بہتر، میں کوشش کروں گا۔ نو، کوشش نہیں کرنی، آپ نے ہر حال میں آنا ہے، اوکے؟ جی بہتر، اس نے مختصر کہا اور فون بند کر دیا۔ اسی پل زینب کا فون آ گیا تھا۔ اس نے ہونٹ بھیج کر سہل کو دیکھا تھا، پھر کال ریسیو کر لی تھی۔ جے کیسے ہیں؟ اس کا فریش کھنکھناتا ہوا لہجہ آرے کی ماں نے جہان کے دل کو دو لخت کر کے رکھ گیا تھا۔ اس نے پھر میرا حال پوچھا ہے؟ کتنا مشکل سوال پوچھا ہے۔ ہچکیوں کا عجیب عالم تھا۔ بات کو ٹال ٹال پوچھا ہے۔ جہان ہونٹ بھیچے خود پر ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ پڑ گیا تھا۔ خیریت، کیوں فون کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ روڈ ہونے لگا تھا۔ کیا اب آپ مجھ پر یہ پابندی بھی لگائیں گے؟ میں آپ کو فون نہیں کر سکتی؟ معصومیت، خفگی اور تلخی کا عجیب امتزاج تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ جیسے خفا ہوا تھا۔ آپ تو یوں ریئیکٹ کر رہے ہیں جے جیسے میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ آپ کا تو راستہ صاف ہوا ہے، آپ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ نخوت سے کہہ رہی تھی اور جہان کو خود پر ضبط کرنا محال ہونے لگا۔ کس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں جے؟ سب گھر والوں کے سامنے اس پردہ نشین کے نقاب کشائی کر ڈالی۔ چٹک کر بولی تو جہان نے اسے ناگواری سے ٹوکا۔ کیا مطلب ہے؟ اور سنو، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، وہ فنکارا تھا۔ آپ بہت ٹپیکل ری ایکشن دے رہے ہیں جے، حالانکہ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ آف کورس جو ریزن آپ نے سب کے سامنے رکھا ہے، اب اس کے مطابق آپ کو اپنا پروپوزل وہاں بھیجنا چاہیے۔ وہ اب پھر جیسے اسے اکسا رہی تھی۔ ابھی میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، وہ رخائی سے بولا تھا۔ بٹ وائی؟ وہ لڑکی جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کی فیملی کی کچھ پرابلمس ہیں۔ ابھی میں پروپوزل نہیں بھیج سکتا۔ کیا پرابلمس ہیں؟ مجھے بھی بتائیں۔ زینب کی بات پہ جہان کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ زینب، آپ اس قدر انٹرفیئر مت کریں میرے پرسنلز میں، پلیز۔ آپ پھر خامخواہ ایموشنل ہو رہے ہیں جے۔ میرا مقصد صرف پرابلم حل کرنا ہے۔ آف کورس جب تک آپ کا معاملہ کھل کر سامنے نہیں آتا، میرا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تنک کر بولی اور جہان کے اندر جیسے بھالا اتار دیا گیا تھا۔ اس نے کسی کرب سے گزرتے ہوئے اتنی سختی سے دانتوں میں ہونٹ کو کاٹا کہ منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ وہ کیسے اتنی ظالم ہو گئی تھی، اتنی شفاق ہو گئی تھی؟ جے پلیز، نیور مائنڈ۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ نے کسی کام کا بیڑا اٹھایا ہے تو اسے تکمیل تک بھی تو پہنچائیں گے نا؟ اب کہ اس کا لہجہ انداز گفتگو قدرے دھیما تھا۔ میری وجہ سے آپ اپنا کام کو مت اٹکائیں۔ تیمور سے کہیں وہ اپنا پروپوزل بھیج دے۔ ہاں بھیج دے، تاکہ پاپا فٹ سے انکار کر دیں۔ وہ چٹک کر بولی تھی۔ ڈونٹ یو وری، میں سنبھال لوں گا سب۔ البتہ جس روز انہیں آنا ہو مجھے پہلے سے آگاہ کر دیجیے گا۔ نہیں، اتنی جلدی یہ سب کچھ اگر ہوا تو اس کا مطلب یہی ہوگا یہ سب میں نے کرایا ہے۔ شاہ ہاؤس کے مکین اتنے احمق نہیں ہیں بہرحال۔ اور جہان اس کی جہان دیدہ سوچ پر قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اضطراب، دکھ اور صدمے نے اس کی اپنی عقل تو سلب کر کے رکھ دی تھی۔ پھر وہ کہاں سمجھتا کہ زینب یہ سارے بہانے کیوں لگا رہی ہے، کیا چاہ رہی ہے؟
یہاں آپ کا انکار پہنچ چکا ہے۔ مما اور پاپا کا تو کوئی خاص رد عمل نہیں ہے، البتہ زیاد بھائی کا موڈ ضرور آف ہے۔ وہ اسے بے نیازی سے بتا رہی تھی۔ جہان کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزر گیا تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ بہرحال وہ اس سے بڑھ کر اپنے ضبط کا امتحان نہیں لے سکتا تھا۔ سین چینج۔ محترمہ زینب حسن شاہ، ایک بات غور سے سن لیں، آپ جس قدر بھی گفتار کی غازی ہوں، مگر یہ بھی حقیقت ذہن میں رکھا کریں کہ آپ کے سامنے والا بھی بے وقوف اور بالکل عقل سے پیدل نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات سے؟ زینب نے حوریہ سے گھور کر پوچھا تھا۔ زینب، مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ تم نے اتنے اچھے پیارے ذہان بھائی کو ٹھکرا کر ایک سر غیر آدمی پر بھروسہ کیوں کر لیا۔ بہرحال تم دونوں کا سنجوگ خدا کو منظور ہی نہیں ہوگا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ زینی، تم نے اپنا سارا جرم، سارا گناہ جہان بھائی کے کاندھے پر منتقل کر دیا ہے۔ ایک بے حد صاف کو انسان کے ساتھ کیا یہ سراسر زیادتی نہیں؟ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا شیشہ؟ جو زینب کو لگا تھا وہ بیٹھے بیٹھے سن پڑ گئی ہو۔ تم یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ کل جب تم فون پر تیمور سے بات کر رہی تھی، یہ اتفاق تھا، یہ سب باتیں میں نے سن لی۔ آئندہ اس سے بات کرتے اتنی مگن مت ہو جانا کہ اطراف کی خبر ہی نہ رہے۔ وہ کسی قدر تلخی و غصے سے بولی تھی۔ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی نا نوریہ؟ پلیز پلیز ڈونٹ وری زینی، میں ایسا کر کے تمہارے ساتھ نہیں، جہان بھائی کے ساتھ زیادتی کروں گی۔ دوسرے لفظوں میں ان کی قربانی ضائع نہیں کر سکتی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا زینب، مجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے، تمہیں تمہارے اس عمل کی سزا نہ مل جائے۔ کسی کی محبت کا خراج وصول کرنا میری نگاہوں میں سراسر زیادتی ہے۔ اس کا لہجہ بھچا اور زرد تھا۔ زینب کا چہرہ کچھ اور بھی متغیر ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کسی کی محبت کا خراج وصولا ہے میں نے؟ کس کی؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ جہان بھائی کی۔ زینب، میرا اندازہ ہرگز غلط نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی تمہارے خاطر یہ سب کچھ نہ کرتے۔ وہ زینب کو ششدر چھوڑ کر اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سین چینج۔ آج اس کی صحت یابی کا جشن تھا اور محفل عروج پر تھی۔ وہ جو ہمیشہ ایسی محفلوں سے کتراتی تھی، آج شریک تھی۔ تو وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ بالخصوص اسی کے لیے سجائی گئی تھی۔ وجہ وہ ستمگر تھا جس کے متعلق مسز افریدی نے اس سے سرسری انداز میں تذکرہ کیا تھا کہ وہ بھی شریک ہونے والا ہے۔ یہ پھر بے اختیاری اور لاشعوری احساس تھے کہ اس کے عام سی تیاری خاص الخصاص ہوتی جا رہی تھی، جس کا کبھی سجنے سورنے کا جی نہیں چاہتا تھا، نہ کبھی خیال آیا تھا، مگر آج وہ کسی کی اٹھنے والی نگاہ میں ستائشی کی طلبگار تھی۔ کیسی انوکھی خواہش تھی نا، جس کا اسے خود بھی بھرپور طریقے سے احساس نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی نگاہ ہر آنے والی کی سمت امید لے کر اٹھتی اور مایوس سمیٹ لاتی۔ وہ ایک بار پھر اس کو اہمیت دینا بھول گیا تھا۔ تقریب کے اختتام تک جہاں مایوسی انتہا کو پہنچی، وہاں اس کی آنکھیں اسی انتظار لا حاصل کے کرب میں بھیگتی چلی گئیں۔ اسے چپ لگی تھی اور حواس سلب ہونے لگے تھے۔ کیا وہ صرف اس کی خاطر اس سے آگے کی سوچ اسے مجمد کر رہی تھی؟ نہیں، مجھے اس راستے پہ اور آگے نہیں بڑھنا، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے اور میرے پیر پہلے ہی زخمی ہیں۔ اس نے جیسے خود کو سمجھایا تھا اور تھکے ماند انداز میں وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کچھ لمحوں کے اس جان لیوا سکوت کے بعد دروازہ نوک ہوا تھا۔ اس نے سر اونچا نہیں کیا تھا۔ دروازہ واہ ہوا اور پھولوں کا بے حد بڑا اور کسی حد تک اٹریکٹ گلدستہ اٹھائے ملازمہ اندر داخل ہوئی تھی۔ بی بی جی، یہ آپ کے لیے پھول آئے ہیں۔ اس نے پھول ملازمہ کے ہاتھ سے بے صبری سے لیے تھے اور اس کی ریپنگ ہٹا کر ننھا سا وشنگ کارڈ نکالا تھا۔ سویٹ ہارٹ، ہاؤ آر یو؟ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری خوشیوں میں شریک نہیں ہوئی۔ تم مجھے بھلے ایکسیپٹ کرو یا نہ کرو جانے من، میں ہمیشہ تمہیں اپنی محبتیں، اپنی دعائیں سونپتی رہوں گی۔ مے یو لیو لانگ۔ اس کے تمام ارمانوں پر اوس گر گئی تھی۔ گو کہ سینڈر نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، مگر وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس نے آہستگی سے پھول سائڈ پر رکھ دیے تھے اور ہونٹ بیچ کر آنسو ضبط کرنے لگی۔ سین چینج۔ زینی، وہ پکارا تو وہ چونک اٹھی۔ ہاں، کہاں ہو تم یار؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جانتی ہوں میں کیا کہہ رہے ہو۔ کیا؟ تیمور نے جیسے پرکھا تھا۔ اوفو تیمور، پیچھے مت پڑ جایا کریں۔ تیمور کی انا پر چوٹ پڑی تھی۔ اس نے ایک دم سلسلہ منقطع کر دیا۔ تب صحیح معنوں میں زینب کی جان پہ جان بن آئی تھی۔ اس نے بوکھلا کر تیمور کا نمبر ڈائل کیا، جو اس نے تیسری مرتبہ ٹرائی کرنے پہ اسے اچھی طرح بدحواس کرنے کے بعد ریسیو کیا تھا۔ تب بھی اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ آپ نے مائنڈ کیا تیمور؟ آئی ایم ریئلی سوری، ویری سوری۔ وہ گڑبڑا کر اگر معذرت پہ معذرت کر رہی تھی
تو اس کی وجہ یہی تھی کہ راز افشاں ہو جانے کے بعد وہ اب تیمور کو خفا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی تنہائیوں کے قصے اور بے بسی کے باب سنا رہا ہوں تمہیں، اور تم پتہ نہیں کس کی یادوں میں الجھی ہوئی ہو۔ تیمور کے جتلانے پر زینب کے چہرے پر ایک رنگ آ کے گزرا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے تیمور، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ گھر میں آپ کے حوالے سے بات کیسے شروع کروں۔ کیوں؟ وہ ہے نا تمہارا کزن جہانگیر، اس سے کہو بقول تمہارا ہر مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیتا ہے۔ زینب نے تو جان چھڑانے کو کہا تھا مگر الٹا پھنس کر رہ گئی تھی۔ جہان کے نام پر اس کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ تم پھر خاموش ہو گئی وائے؟ زینب ہڑبڑائی۔ ہاں کہوں گی، ڈونٹ وری۔ تیمور خان کا فون بند کر کے وہ خود کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ موسم کے تیور اچھے خاصے خراب تھے، بارش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اسے چند سال قبل کا ایک دن یاد آ گیا جب ایسے ہی موسم میں وہ اور نوریہ کالج سے واپسی پر گھر آتے ہوئے بھیگ گئی تھیں۔ نوریہ تو مزے سے فائل کی آڑ کے بھیگتی ہوئی چلتی جا رہی تھی، مگر اس نے شور مچا دیا۔ اس قدر خراب موسم، اوپر سے پوائنٹ مس، مجھے تو لگتا ہے میں اس بارش میں گھل جاؤں گی۔ کیا ہے جینی، بچوں کی طرح کیوں رہ لگا رکھی ہے؟ کوئی سیلاب نہیں آ گیا کہ تم دریا کنارے ڈوب رہی ہو؟ اتنا تو رومانٹک موسم ہو رہا ہے، انجوائے کرو۔ اس طرح کے موقع زندگی میں کبھی کبھار آتے ہیں، تم کرو انجوائے۔ میں تو وہاں کھڑی ہو رہی ہوں، بارش تھمے گی تو گھر جاؤں گی۔ ایک تو فون بھی نہیں ہے، بندہ وقت ضرورت استعمال کر لے۔ نہیں، ہمارے گھر والوں کو ہم پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ کلسنا کڑنا بدگمانی پالنا اس کی فطرت تھی۔ نوریہ ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گئی کہ اس کی وضاحت کسی کام نہیں آئی تھی۔ زینب اس کا ہاتھ دبوچے سڑک کراس کر کے سامنے دکان کے شیلٹر کے نیچے کھڑی ہونے کا ارادے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی کہ ڈرامائی طور پر جہان کی گاڑی نے ان کا راستہ روک لیا۔ سڑک پہ تیزی سے جمع ہوتے پانی میں اس کی گاڑی کے ٹائروں کی تیز چرچراہٹ گونجی اور ان کے پہلے سے بھیگے کپڑے کچھ اور بھی داغدار ہو گئے تھے۔ زینب کا گالیاں سنانے کے لیے کھلنے والا منہ وائٹ کرولا کے ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان جہان کو دیکھ کر مارے خوشی کے کچھ اور بھی کھل گیا۔ او جے، آپ فٹافٹ دروازہ کھولیں، مجھے بیٹھنا ہے۔ وہ خوشی میں بالکل بچوں کی طرح اچھلی تھی۔ جہان دروازہ اوپن کیا تو وہ عجلت کے مارے فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ جہان نے خود اتر کر نوریہ کے لیے پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ گاڑی کا ہیٹر پہلے سے ہی آن تھا، جسے زینب کو کپکپاتے دیکھ کر جہان نے کچھ اور تیز کر دیا تھا۔ میری سردی ختم نہیں ہو رہی ہے جے، اپنی جیکٹ اتار کر دیں مجھے۔ اس فرمائش پر جہان گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ نوریہ نے پیچھے سے اسے ٹھوکا دینا ضروری سمجھا تھا، مگر اسے پرواہ کب تھی؟ بہت سردی لگ رہی ہے مجھے، لگتا ہے میں مر جاؤں گی یہیں۔ اس نے جہان کو ہاتھ کے اشارے سے جیکٹ اتارنے کا کہا تھا۔ جہان نے دیکھا اس کے ہونٹ نیلے پڑے تھے۔ کچھ ایسی ہی حالت نوریہ کی بھی تھی، مگر زینب کی طرح وہ وویلا نہیں مچا رہی تھی۔ جہان نے جیسے ہی اسے جیکٹ اتار کر دی، زینب تب تک اپنا گیلا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ جہان کو بے دھیانی میں اٹھنے والی نگاہ سٹ پٹا کر واپس آ گئی تھی، جبکہ وہ اس بے نیازی اور اطمینان بھرے انداز میں جیکٹ پہننے میں مصروف رہی تھی۔ پھر اس نے صرف یہیں تک اکتفا نہیں کیا۔ جے، یہ دیکھیں، مجھے اس کا زپ بند نہیں ہو رہا ہے۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی، کانپتے ہاتھوں کی انگلیوں سے لرزتے زدہ گرفت سے بار بار زپ کا ہک پھسل رہا تھا۔ جہاں نوریہ خفت زدہ ہوئی تھی، وہاں جہان جیسے آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ ہاں تو رہنے دو، کیا ضرورت ہے زپ بند کروانے کی؟ کیوں نہ بند کروں؟ سردی ختم کیسے ہوگی؟ اسی لیے تو جیکٹ نہیں پہنی تھی۔ اف، جھگڑا ختم کرو، لاؤ میں بند کر دیتا ہوں۔ جہان نے انہیں آپس میں الجھتا دیکھ کر صلح کا جھنڈا لہرایا، اور جس پل وہ گاڑی روک کر جیکٹ کی زپ بند کر رہا تھا، زینب کو اچانک کچھ مستی سوجھی۔ اس نے اپنے یک بستہ ہاتھ میں جہان کا چہرہ تھام لیا۔ جہان نے چونک کر اسے دیکھا تھا، وہ آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر شرارت بھری کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تب کہاں کچھ نہ تھا، اس نے چہرے پر معصوم خوشی مان اشتیاق تھا۔ پتہ چلا کتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے؟ اور جہان، جو اس کے طلسمی سحر میں گم ہونے لگا تھا، خود کو بمشکل سنبھال کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا اور گاڑی کی اسٹیئرنگ دوبارہ سے سنبھالتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ اترنے لگی تھی۔ جی، مجھے کافی لے کر دیں، شاید میری سردی میں کچھ فرق پڑ جائے۔ وہ زپ کو کولر تک بند کرتے ہوئے ایک نئی فرمائش داغ چکی تھی۔ گاڑی اس وقت ایک کافی پارلر کے آگے سے گزری تھی۔ جہان نے گہرا سانس بھر کے گاڑی کو بریک لگائے دیے تھے۔ جہان نے وہیں سے کافی آرڈر کی تھی۔ تھینکس جے، یو آر سو سویٹ۔ بیوقوف اپنوں میں تھینکس نہیں چلتا۔ تب اس نے کتنی اپنائیت امیز مسکراہٹ کے ساتھ زینب کا سر تھپک کر کہا تھا،
اور زینب نے کاندھے اچکا دیے تھے۔ چوک کر ماضی سے حال میں لوٹی تو اس کی آنکھیں جانے کس جذبے کے تحت بھیگ رہی تھیں۔ آپ تو میرے لیے ہمیشہ ہی اتنے کیئرفل تھے جے، مگر وہ نوری کہتی ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے باقی سب پہ فوقیت دی، مجھے ہمیشہ سینت سینت کر رکھا اس جذبے کے تحت۔ میں بھی یہی سمجھتی رہی کہ آپ مجھے اپنے لیے سنبھالتے ہیں۔ وہ خود سے سوال جواب کر رہی تھی، تبھی دروازہ نوک ہوا۔ وہ اچانک پلٹی تھی۔ ماریا ہاتھ چائے کا مگ لیے کھڑی تھی۔ بجو آپ کی چائے۔ تھینکس، اس نے ممنونیت سے کہا تھا اور مگ تھام لیا۔ ماریا وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ اس نے اپنا سیل فون اٹھایا اور جہان کو پلیز کم بیک کا ایک ٹیکسٹ بھیجا تھا، جسے لاہور میں اپنے کمرے میں بخار میں پھونکتے ہوئے جہان نے پڑھا تھا، اور اگلے لمحے اس کی نگاہوں کی ایک جنبش نے وہ ٹیکسٹ ضائع کر دیا تھا۔ یوں ہی اداس ہے دل، بے قرار تھوڑی ہے، مجھے کسی کا کوئی انتظار تھوڑی ہے، نظر ملا کے بھی تم سے گلہ کروں کیسے، تمہارے دل پہ میرا اختیار تھوڑی ہے، مجھے بھی نیند نہ آئے اسے بھی چین نہ ہو، ہمارے بیچ بھلا اتنا پیار تھوڑی ہے، خجاں ہی ڈھونڈتی رہتی ہیں در بدر مجھ کو، میری تلاش میں پاگل بہار تھوڑی ہیں، نہ جانے کون یہاں اپنا بنا کر چھوڑ دے، پھر یہاں کسی کا کوئی اعتبار تھوڑی ہے۔ کتنا اچھا ہوا تھا اس نے اپنے سارے جذبے کسی مناسب وقت کے لیے سنبھال کر رکھے تھے، جو سنبھلے ہی رہ گئے تھے۔ اس کے چہرے پر زہر خند پھیلا، ہجر کی داستاں، فراق کا سوز اور دوری کا پردرد احساس، سب کچھ اس کی سانسوں پر مہد محبت کے اندر شام گربیاں کر سوز در آیا تھا۔ آرام کی غرض سے لیٹا ہوا تھا وہ کہ اس کے سیل پر پاپا کی کال آ گئی تھی۔ اس نے خود کو مشکل میں گرفتار محسوس کیا تھا۔ اب وہ دانشتہ خود کو تمام رشتوں سے دور کر رہا تھا، مگر محبتیں اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جہان بیٹے، اگر مجھے پتا ہوتا لاہور ہم سے ہمارا بیٹا چھین لے گا تو میں کبھی آپ کو لاہور نہیں جانے دیتا، بزنس جاتا بھاڑ میں۔ رسمی سلام دعا کے بعد انہوں نے جس طرح چھوٹتے ہی اس سے اپنی محبت، اپنائیت اور شفقت بھرے انداز میں کہا تھا، وہ ایک دم سے خفت زدہ ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے چاچو، میں انشاءاللہ جلد چکر لگاؤں گا۔ ہماری ہونے والی بہو یہیں لاہور میں رہتی ہے کیا؟ کچھ توقف کے بعد ہونے والے سوال نے اسے کنگ کر دیا تھا۔ اس کے لہجے و انداز سے بالکل بھی ایسا کوئی احساس نہیں ملتا تھا کہ وہ زینب کو ٹھکرا چکا ہے۔ یہ انداز جو ان کی گفتگو کا تھا، تھوڑا سا شریر، تھوڑا سا شوق، ایک باپ کا تھا۔ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ چاچو آئی ایم سوری، میں سمجھتا ہوں میں آپ کی محبتوں کے قابل نہیں رہا، مجھ میں آپ کا سامنا کرنے کی، چچی جان سے ملنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی سعادت مندی اور فرما برداری ہے بیٹے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ یقیناً وہی بہترین تھا، اور وقت کی ضرورت بھی۔ میری جان، مجھے آپ سے ہرگز بھی کوئی شکوہ نہیں، شکوہ اس وقت ہوگا جب آپ اس معمولی بات کی وجہ سے یہاں آنے سے گریز کریں۔ اور ہاں بیٹے، ہماری ہونے والی بہو جہاں بھی رہتی ہے، آپ بس اتنا بتا دیں کہ ہم اسے آپ کی دلہن بنا کر جلدی سے شاہ ہاؤس لانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارا بیٹا جو شاہ ہاؤس کا راستہ بھول گیا ہے پھر سے بھاگ بھاگ کر وہاں آنا شروع کر دے۔ انہوں نے اسی ملائمت سے کہا تھا۔ پھر چند مزید باتوں کے بعد جب ان کا فون بند ہوا تو جہان کے دل کا بوجھ بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ گیا تھا، اور یہ عمر بھر کی بات تھی۔ کاش زینب، کاش تم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاکی ہو گیا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی ساکن پڑا رہا تھا، خود سے بھی خفا۔ جب اس کا دروازہ بجا کر واچ مین نے اندر جھانکا تھا، صاحب آپ سے کوئی خاتون ملنے آئی ہیں مجھ سے۔ وہ حیران ہوا تھا۔ خیریت ینگ مین، مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ مسز افریدی چلتی ہوئی اس کے روبرو آن کھڑی ہوئی تھی۔ جہان نے بامشکل خود کو سنبھالا تھا۔ انہیں اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر بہت حیرت تمام نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بھلا اس کے پاس کیوں آئی تھی؟ جی بس آپ تشریف رکھیے نا، اس نے بوکھلا کر کہا، پھر واچ مین کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک دم کچھ یاد آنے پر مسز افریدی کو دیکھا تھا۔ کیا لیں گی میم آپ، چائے یا کافی؟ اس تکلف میں مت پڑو مائی سن، میں تو آپ کے آفس فون کرتی رہی تھی، پتہ چلا آپ خراب طبیعت کے باعث نہیں آئے ہیں، تو سوچا کھڑے کھڑے حال و حوال دریافت کر لوں۔ شالے میرے ساتھ ہیں، میں اسے گاڑی میں چھوڑ کر آئی ہوں، آپ بیٹھے میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ یہ بات تو بالکل مناسب نہیں ہے کہ آپ پہلی بار تشریف لائی ہیں اور مجھے میزبانی کا
شرف بخشے بغیر چلی جائیں گی۔ وہ رسانیت اور آہستگی سے کہتا خود کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مسز افریدی جو ارے ارے کرتی رہ گئی تھیں، اس کے باہر نکلتے ہی بے ساختہ بھرپور طریقے سے مسکرائی تھی۔ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ بڑی ترنگ میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ جہان اندرونی حصے سے نکل کر پورچ میں آیا تو واچ مین اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ صاحب خانسامہ سے چائے کا کہہ دوں؟ ہاں بالکل، بلکہ ان سے کہیے گا چائے پر اہتمام کر لے۔ وہ انہیں تاکید کرتا ہوا پورنیکو میں آیا تھا تو اسی پل شالے جو اپنے سیل فون پر مصروف تھی متوجہ ہوئی تھی اور اسے روبرو پا کے وہ اتنی حیران ہوئی کہ ششدر رہ گئی۔ جہان نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا تب وہ بوکھلا کر ہڑبڑائی تھی۔ آئی تھنک آپ مجھ سے خفا ہیں۔ سوری، ایکچولی میں اس روز میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی خاموشی سے اس نے اپنے تئیں جو سمجھا تھا اسی لحاظ سے وضاحت پیش کی تھی۔ وہ ہرگز بھی اس قابل خود کو نہیں پاتی تھی کہ کوئی وضاحت پیش کر سکتی۔ مسز افریدی نے آج خود اسے کالج سے پک کیا تھا اور یہاں کسی کام کا کہہ کر خود اندر چلی گئی تھی۔ اس کے گمان تک بھی نہیں تھا کہ چند لمحوں کے بعد وہ اس کا چہرہ سامنے پائے گی۔ آئیں پلیز، جہان نے اسے پھر سے مخاطب کیا تھا۔ وہ جیسے میسمرائز گاڑی سے نکل کر اس کی تنقید میں جب اندرونی حصے میں آئی تو مسز افریدی نے بہت دھیان سے اس کے تاثرات ملاحظہ کیے تھے اور جیسے اتنے دنوں کی کشمکش سے نکل کر جیسے کسی حتمی فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ کب سے ہیں آپ کی طبیعت خراب؟ انہوں نے جہان کو مخاطب کیا جو شالے کی نسبت نارمل اور بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ معمولی ٹیمپریچر ہے۔ جہان دوبارہ اپنے بیڈ پر ٹک کر بیٹھ گیا تھا۔ شالے سر جھکائے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ آپ اتنے بڑے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں جہانگیر؟ آئی مین آپ کی فیملی؟ جہان جو سر اٹھا کر انہیں خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ ہم لوگ کراچی میں ہوتے ہیں۔ میں بزنس کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ گڈ۔ بزنس کے علاوہ اور کیا مصروفیات ہیں؟ بزنس کے علاوہ تو کوئی اور مصروفیات نہیں ہے۔ جہان جو اس سوال کے جواب کے سلسلے پر کچھ حیران نظر آ رہا تھا اسی حیرانی سے بولا تھا۔ بہن بھائی ہیں آپ کے؟ نہیں، میں اکلوتا ہوں۔ میرے والدین کی میرے بچپن میں ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں اپنے 2 چچاؤں کے ساتھ رہتا ہوں۔ ماشاء اللہ میرے چاچو اور چچیاں بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ میرے کزنز کے ساتھ میرا بہن بھائیوں والا ہی ریلیشن ہے۔ جہان نے اب کے خود تفصیلی جواب سے نوازا۔ شاید وہ اس کے بعد ان سے کسی اور کے متعلق مزید سوال کرنے کی توقع کر رہا تھا۔ شالے کی خفت کچھ اور بڑھ گئی اور اسی دوران ملازم چائے کی ٹرولی لیے اندر آیا تھا۔ ذرا اسی دیر میں اچھا خاصا اہتمام چائے کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جہان انہیں چائے کے ساتھ اسنیکس لینے پر اصرار کرنے لگا تھا۔ گڈ۔ اب یہ بتاؤ بیٹا کہ آپ انگیج تو نہیں ہیں؟ وہ بے تکلفی کی ہر حد فلانگیں مسکرا کر دوستانہ انداز میں گویا ہوئی تھیں۔ سے جہان کی حیرت سے پوری واہ ہونے والی آنکھوں میں ایک لمحے کو بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلیں مما پلیز اٹھیں۔ اس کا چہرہ ضبط کی کوشش کے باوجود بھی سرخ پڑ گیا تھا۔ جہان نے خاموش مگر نافہم نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ارے بیٹھو بیٹا، ابھی چائے۔ اس نے اس کی پوری بات نہیں سنی تھی اور باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ مسز افریدی نے خساہٹ زدہ مسکراہٹ سے جہان کو دیکھا تھا اور اس سے معذرت کرتی شالے کے پیچھے لپکی تھی۔ جہان نے کاندھے جھٹک دیے تھے۔ مسز افریدی کے رویے نے ہی نہیں، شالے کے انداز نے بھی الجھایا تھا۔ جہان شاہ ہاؤس آیا تو تب سب اس سے ایسے ملے تھے جیسے بیچ میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ خود اپنے آپ سے شرمندہ ہونے لگا تھا۔ اس وقت مکمل طور پر خود کو سخت مشکل میں گرفتار محسوس کر رہا تھا۔ جب بھی اسے انجانی لڑکی کے متعلق کسی نے بھی اسے سوال کیا تھا اسے صحیح معنوں میں اندازہ ہو گیا تھا وہ کس طرح مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ اسے زینب کے سامنے سے الجھن محسوس ہو رہی تھی جو اب تک نہیں ہوا تھا۔ ماریا کے ذریعے اسے پتہ لگا تھا کہ وہ کالج سے ہی اپنی کسی فرینڈ کی طرف چلی گئی تھی جس کی آج برتھ ڈے تھی۔ جہان اس وقت اپنے کمرے میں تھا جب زینب شام ڈھلے گھر لوٹی اور ماریا نے اسے جہان کی آمد کی اطلاع دی۔ کیسے ہیں جی؟ شام کی چائے پہ زینب کا سب کے بیچ اس سے آمنا سامنا ہوا تھا۔ وہ اسے پہلے سے ویک اور خاموش محسوس ہوا، حالانکہ وہ سب سے ہنس بول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی بلاخصوص مسکرایا تھا۔ الحمدللہ۔ آپ کیسی ہیں زینب؟ آپ کے سامنے ہوں، آپ بتائیں کیسی ہوں؟ اس نے ہمیشہ والا جواب دیا تھا مگر وہ ہمیشہ کی طرح جواباً نہ مسکرا سکا، نہ ہی اس کی آنکھوں میں جھانک کر جواب یا کہہ سکا تھا مجھے تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہو، بلکہ پہلے سے کچھ موٹی نہیں ہو گئی ہو۔ وہ مصنوعی حیرت سے کہہ کر ساتھ بیٹھی مما جان اور پھر اسما بھابھی سے پوچھا کرتا تھا
اور وہ چیخنے لگتی تھی، مگر اب جواب میں خاموشی تھی۔ وہ ساکن تھا اور لا تعلق۔ وہ اب کسی اور کی سمت متوجہ ہو گیا تھا۔ زینب جتنی دیر وہاں رہی تھی اسے دیکھتی، اسے پرکھتی رہی، مگر اس کی کسی حرکت، کسی ادا سے اسے یقین کی ڈور کو تھمانے کا حوصلہ نہ ہو سکا تھا جو نوریہ نے اسے تھمانا چاہی تھی۔ پھر جب وہ رات کھانے کے بعد اپنے کمرے میں سونے کی غرض سے جا رہا تھا، زینب نے راہداری کے موڑ پر اچانک اس کا راستہ روک لیا۔ مدھم روشنی میں شفاف راہداری کے پلر سے ٹیک لگائے وہ اتنی پرسکون نہیں تھی جتنا خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ جہان نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری، جہان نے الجھ کر اسے دیکھا۔ سوری فار واٹ؟ اتنا کچھ میرے لیے کرنے پہ جے آپ نے میری خاطر ایک جھوٹا الزام اپنے سر لے لیا۔ مجھے اس بات کی شرمندگی تو ایسا کچھ نہیں ہے زینب، وہ ایک حقیقت ہے۔ ہاں، مجھے اس اعتراف میں آر نہیں کہ میں بزدلی کا مظاہرہ کر جاتا اگر تم مجھے تیمور کے بارے میں نہ بتاتی۔ میں اپنے بزرگوں کے سامنے احسان زری کے باعث انکار کی جرأت نہیں رکھتا تھا۔ اب میں نے تمہارے لیے صحیح مگر اپنے حق میں اچھا کیا ہے، سو ڈونٹ وری۔ پہ میرا کوئی احسان نہیں ہے۔ اس کا انداز اس قدر نارمل تھا کہ زین متحیر رہ گئی تھی، کنگ ہو گئی، صدمے سے فک پڑ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، اگر یہ سچ ہے تو پھر آپ اس لڑکی کو سامنے کیوں نہیں لاتے؟ میں نے بتایا تھا نا کہ کچھ پرابلمز ہیں اس کی فیملی کی، اور جہاں تک یقین کی بات ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے سوا کہ جب وہ سب کے سامنے آئے گی تو تمہیں بھی یقین آ جائے گا میری سچائی کا۔ وہ اتنی بے نیازی اور اعتماد سے بولا تھا، زینب کے پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ تم اب تیمور سے کہتی کیوں نہیں ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیجے؟ آپ مجھے یہاں سے اتنی جلدی کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ ایک کام جسے ہونا ہی ہے پھر وہ اپنے وقت پر کیوں نہ ہو جائے؟ تیمور سے کہنا اپنے گھر والوں کو بھیج دے۔ اب اپنی بات مکمل کر کے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ زینب ساکن کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ جو کہتا تھا وہ اس کی آنکھوں کی زبان سے کیوں میل نہیں کھاتا تھا، یا پھر اسے ہی ایسا لگتا تھا وہ آس چھوڑ کیوں نہیں دیتی تھی؟ آخر وہ ہونٹ بھینچ کر اندر کی طرف بھاگی تھی۔ سین چینج۔ شالے، کیا کر رہی ہو بیٹے یہاں پر؟ پتہ ہے نا کتنی سردی ہے، اندر چلو۔ شالے، تم سن کیوں نہیں رہی ہو؟ کیا کہہ رہی ہوں میں؟ انہوں نے اب اس کو کسی قدرے خفگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سن لیا ہے، میں اپنی مرضی سے یہاں ہوں، جب جی چاہے گا روم میں چلی جاؤں گی۔ براہ کرم میری اتنی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شالے، میں ماں ہوں تمہاری، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ بے رحم کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ کیوں خفا ہو جان؟ واٹس یور پرابلم سویٹی؟ آپ اس روز مجھے جہانگیر شاہ کے یہاں کیوں لے کر گئی تھی؟ بتایا تو تھا نا مجھے اس سے کچھ کام تھا۔ میں ساتھ ہوں تو اپنے آفیشلی کاموں سے گریز کیا کریں پلیز۔ اوکے جان۔ اور کچھ؟ ویسے کیا آپ کو اس بات پہ غصہ ہے کہ میں نے اس روز آپ کو تھوڑا سا اگنور کر کے جہانگیر کو توجہ دی تھی؟ مجھے غصہ اس بات کا نہیں تھا موم۔ آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے اس قدر پرسنل سوال پوچھنے کی؟ کیا سوچتے ہوں گے وہ کچھ نہیں سوچتا ہوگا، بیکوز وہ عادی ہوگا جوان حسین لڑکیوں کی ماؤں کے منہ سے اس قسم کے سوال سننے کا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیوں میری بیٹی جوان اور حسین نہیں ہے کیا؟ ماما پلیز مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کیا کریں۔ اب بھی نہیں؟ اس بات کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ کیا تبدیلی آئی ہے؟ شالے، جہانگیر ایسا لڑکا ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس کی سنگت میں پورے تفاخر سے زندگی گزار سکتی ہے، بھرپور اور اطمینان امیز۔ کوئی بھی لڑکی، مگر وہ شالے نہیں ہو سکتی۔ میں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس کا گلا بھرنے لگا تھا۔ اس نے کچھ توقف کیا تھا، پھر انہیں دیکھے بغیر بولی، آپ آئندہ اس قسم کی بات نہیں سوچیں گی، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور قطعی تھا۔ مسز افریدی نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ شالے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں تمہاری بات ماننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی ہوں میری جان، اس لیے نہیں کہ مجھے جہانگیر شاہ جیسا کوئی دوسرا لڑکا نہیں مل سکتا، اس لیے کہ مجھے جہانگیر کی طرح تمہاری آنکھوں میں کسی اور کے لیے محبت کا جذبہ نظر نہیں آئے گا۔ تم اپنی آرزو کو اپنی بے حسی کی بھینٹ چڑھانا چاہتی ہو، جو مجھے گوارا نہیں۔ مجھے تمہارا بچہ چاہیے، اس جائیداد کا وارث، تمہارا نیم و بدل، تاکہ اگر تم مجھ سے بچھڑ جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ تو مجھے زندگی گزارنے کے لیے کوئی سہارا میسر ہو۔ کی سوچ ان کی خود پسندیدگی اور خود غرضی کا عکاسہ تھی۔ تین چینج۔ یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے۔ خوش فہمی یہ تھی کہ خریدار آ گئے۔ ہم کج ادا چراغ کے جب بھی ہوا چلی، تانکوں کو چھوڑ کر سرے دیوار آ گئے۔ وہ اوندھے منہ تکیے میں سر دیے لیٹا ہوا تھا، بالکل ساکن،
اسے لاہور آئے ہوئے 8 ماہ ہونے کو آئے تھے، اور ان 8 ماہوں میں اس نے شاید 8 چکر بھی شاہ ہاؤس کے نہیں لگائے تھے۔ کتنا مشکل لگنے لگا تھا اسے وہاں سب کا سامنا، خاص طور پر زینب کا۔ اس کی نظریں کسی کھوج میں مبتلا محسوس ہوا کرتی تھی۔ پھر معاذ حسن تھا۔ اس تک یقیناً ابھی تلک اس طرح کی کوئی خبر نہیں پہنچی تھی، جبھی وہ ابھی تک اس ایک بات کے لیے اس کے کان کھایا کرتا تھا، تیرا منگنی کا ارادہ نہیں ہے نا، سیدھی سودھی شادی کرے گا۔ اور وہ خاموشی میں عافیت سمجھا کرتا تھا، اگر پاپا نے اسے نہیں بتایا تھا تو یقیناً پیش نظر کوئی مصلحت تھی۔ اس جیسا جذباتی انسان جس کی کھوپڑی بھی الٹی تھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور سرد آہ بھر کر سگریٹ نکال کر سلگایا، اور ایک بات دے کر کتنے ہی سلگاتا رہا۔ یہ خیال کہ وہ ٹھکرایا گیا ہے اسے پل پل سلگاتا تھا۔ پھر اس طرح ہوا کہ مجھے مقتال میں چھوڑ کر سب چارہ ساز جانب دیوار آ گئے۔ اب دل میں حوصلہ نہ سکت ہے بازوؤں میں، اب کے مقابلے میں میرے یار آ گئے۔ کہ سیل فون کی اسکرین اندھیرے میں بلنک کرنے لگی تھی۔ اس نے سرسری نکاح کی انجان نمبر تھا۔ اس نے دانستہ نظر انداز کر دیا تھا۔ انجان نمبر سے اسے ہمیشہ نیلما کی کال آتی تھی، اور وہ اس لڑکی سے ناک تک بیزار تھا، بلکہ اس وقت کو کوستا تھا جب وہ حادثائی طور پر اس سے ٹکرائی تھی۔ کل پھر پاپا کا فون آیا تھا، بیٹے آپ خواہ مخواہ کیوں دیر کر رہے ہو؟ ہمیں بچی کا ایڈریس دو نا، ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ خواہ مخواہ کسی کو اتنا دیر تک لٹکانا مناسب نہیں ہے، اور وہ بے بس سا یہ بات سنتا رہا تھا۔ وہ کس کا ایڈریس دیتا جب ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی؟ کل ہی زینب نے اسے فون پہ تیمور خان کی فیملی کی آمدی کے متعلق بتایا تھا۔ وہ لوگ 1 ہفتے میں آ رہے ہیں جے، اب آپ کو یہ بات سنبھالنی ہے۔ سنیں، انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے در پردہ گویا اس کا وعدہ یاد دلایا تھا۔ جہان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ دل کی جو بھی حالت تھی اس پہ اس نے توجہ دینا دانستہ ضروری نہیں سمجھی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور سر جھٹک دیا تھا۔ دھیان ہٹانا چاہا تو مگنی کی آواز پر دھیان آ گیا۔ آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا اور جلا سگریٹ ایش ٹرے میں اچھال دیا۔ مجھے اب خود کو اس افسردگی سے نکالنا ہے، میں اب مزید سب سے بھاگ نہیں سکتا۔ صاحب آپ کی چائے، ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی لاؤں کیا؟ جہان نے مگ اٹھایا اور سر کے اشارے سے نفی میں جواب دیا تھا۔ ابھی پہلا سپ لیا ہی تھا کہ سیل فون پر معاذ کی کال آنے لگی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ کیسے ہو معاذ؟ بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میں یہ کیا اول فول سن رہا ہوں؟ وہ بے حد کڑے لہجے میں بولا تھا۔ جے تم زینب سے شادی سے انکاری کیوں ہوں؟ وائے؟ جس نے تمہیں یہ بات بتائی ہے اس نے وجہ بھی بتائی ہوگی۔ میں ایسی بکواس باتوں پر یقین نہیں کرنے والا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں جے، مجھے سچ بتاؤ۔ یہی سچ ہے، یہ محض ایک بکواس ہے جے، اصل بات بتاؤ ورنہ کیا؟ ورنہ یہ کہ میں حقیقت معلوم کرنے کو خود پاکستان چلا آؤں گا۔ یہ بھی سن لو کہ زینب کی شادی تمہارے علاوہ اور کسی سے نہیں ہوگی، انڈرسٹینڈ؟ جہان کچھ نہ بولا۔ میری بات سن رہے ہو نا جے؟ اس کی خاموشی سے عاجز ہو کر معاذ نے کس قدر ناراضگی سے اسے پکارا تھا۔ وہ چونکا، جیسے حواسوں میں لوٹ آیا اس خوشکن خیال سے جو معاذ نے اسے دھمکی کے ذریعے دیا تھا۔ کیا تھا؟ اگر وہ خود کو بے بس ظاہر کر دیتا، ذرا سا ڈھیٹ بن جاتا، پھر وہ اس کی ہوتی، وہ جس کو اس نے روح کی تمام گہرائیوں سے چاہا تھا، عشق کی حد تک عقیدت رکھی تھی، مگر نہیں، یہ جبر ہی تو ممکن نہیں تھا۔ وہ محبت کی بجائے خیرات کا حقدار کیسے بن جاتا؟ یہ اس کی محبت کی ہی نہیں، اس کی عقیدت کی بھی سخت توہین کے مترادف تھا، جو اسے بہرحال گوارا نہیں تھا۔ معاذ حسن، آئی تھنک یہ میرا انتہائی پرسنل میٹر ہے، جس میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں دی میں نے، کسی کو بھی نہیں۔ معاذ تم سمجھ سکتے ہو نا؟ ذرا سوچو، اگر تمہیں یہ حق حاصل ہو سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ تم اگر نکاح کے بعد اپنی منقوہ سے لا تعلق اور بیزاری کا اظہار کر سکتے ہو تو صرف اس بنا پر کہ تمہارے نزدیک اپنی پسندیدگی اہمیت ہے، تو پھر میرا معاملہ تو بہت معمولی نوعیت کا ہے۔ یہاں تو محض ایک بات تھی، بڑوں کی سوچی ہوئی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آج کے بعد ہمارے درمیان اس موضوع پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ وہ چیخا تھا، نہ پھنکارا تھا۔ اس کے باوجود اس کے سرد لہجے میں اتنی تلخی صفاقی تھی، اس درجہ بیگانگی تھی کہ دوسری جانب معاذ جیسے صحیح معنوں میں سناٹے میں گر گیا تھا۔ اگلے کئی شانوں تک اس کے درمیان سناٹا ہی طاری رہا تھا۔ معاذ جیسے اپنی جگہ پر ساکن تھا اور ایک عالم تحیر میں گم۔ یہ تم ہو جے؟
تم اتنا بدل سکتے ہو؟ خاصی تاخیر سے معاذ کچھ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ میں نے کہا نا معاذ، اس کی علاوہ کوئی اور بات کرو۔ جہان نے اس سرد مہری اور بیگانگی و شفاقی سے جواب دیا تو معاذ نے گہرا سانس طویل کھینچا۔ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں فون بند کر دیتا ہوں، گڈ بائے۔ اگلے لمحے وہ سلسلہ کاٹ چکا تھا۔ کچھ دیر تک ہونٹ بھینچے ساکن بیٹھا رہا۔ صرف زینب کی وجہ سے اس نے بنا سوچے سمجھے اپنا ایک اور نقصان کیا تھا، عظیم اور بڑا نقصان۔ شدت ضبط کی کوشش میں صرف اس کا چہرہ نہیں سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی جیسے جل اٹھی تھیں۔ وہ اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ اب پتہ نہیں اسے کتنی دیر لگنی تھی خود کو سنبھالنے میں۔ نہ گلاب تو کانٹے چبھو گیا ایک شخص، ہوا چراغ تو گھر ہی جلا گیا ایک شخص۔ تمام رنگ میرے اور سارے خواب میرے فسانہ تھے کہ فسانہ بنا گیا ایک شخص۔ میں کس ہوا میں اڑوں، کس فضا میں لہراؤں، دکھوں کا جال تو ہر سو بچھا گیا ایک شخص۔ کھلا یہ راز کے آئینہ خانہ ہے یہ دنیا اور اس میں مجھ کو تماشا بنا گیا ایک شخص۔ جنید بھائی شادی کے بعد ہنی مون کے لیے سمائی علاقات جا رہے تھے، ساتھ میں نوجوان پارٹی کو بھی تیاری کا کہہ دیا تھا۔ اندھا کیا جانے دو آنکھیں، وہ سب بڑھ چڑھ کر گویا جنید بھائی اور بھابھی سے بھی زیادہ جوش و خروش سے تیاری کرنے لگے۔ زینب سب سے آگے آگے تھی۔ مما کے ڈانٹنے سمجھانے پر نوریہ، زیاد اور حسن ماریہ وغیرہ تک آرام سے بیٹھ گئے تھے، مگر اس کا کان پر جوں تک بھی نہ رینگی۔ وہاں آج کل برف باری ہو رہی ہے، میں لانگ شوز، لانگ کوٹ اور گلوز وغیرہ آج مارکیٹ سے لے کر آؤں گی تاکہ مشکل نہ ہو، زینب نے ناشتے کی ٹیبل پر اعلان کیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے حماقت کرنے کی، آرام سے گھر پر بیٹھو، وہ لوگ ہنی مون پر جا رہے ہیں کہ تمہارا ٹرپ لے کر۔ اماں کے غصیلے لہجے پر زینب کا منہ بن گیا تھا۔ اس نے ٹرپ لے کر جانے کی کیا بات ہے؟ وہ مناتے رہیں اپنا ہنی مون، ہم اپنا الگ سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ ضرور الگ انجوائے کرنا، مگر شادی کے بعد۔ زیاد نے اسے چھیڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں جا رہی ہوں بس۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر دھپ دھپ کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ شام کو جب جہان آفس سے واپس آیا تو اس کی آنکھیں شدت گریہ سے بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ مما مجھے بھائی کے ساتھ نہیں جانے دے رہی۔ ٹھیک ہے، کوئی تک بھی تو نہیں بنتی؟ اس کے کاندھے اچکا کر کہنے پر زینب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ جے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو مجھے چھوڑ کر مما کے ساتھ دینے کی، میں نے بتا دیا ہے۔ وہ اس پہ ہمیشہ یوں ہی جارحاں داری قائم رکھتی تھی، کے باوجود کہ تم غلط ہو۔ زینب نے اس سوال پہ اسے ناراضگی سے دیکھا تھا۔ اول تو میں غلط ہوتی نہیں ہوں، لیکن اگر کبھی میں غلط ہوئی بھی تب بھی آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا جے، بیکوز آپ میرے سب سے اچھے دوست ہیں۔ ہر صورت میں نہیں جانا ہے، اس لیے بھی کہ مما نے مجھے ٹرپ کے ساتھ جانے نہیں دیا تھا۔ زینی، بھائی جان بھابھی کے ساتھ جا رہے ہیں اپنی شادی کے بعد پہلی مرتبہ، مناسب نہیں لگتا نا؟ ہم سب پھر کبھی کا پروگرام بنا لیتے ہیں، اکٹھے چلیں گے۔ میں آپ کے وعدوں پر اعتبار کرنے والی نہیں، مجھے بس ابھی جانا ہے، آپ مما کو منائیں پلیز۔ نے سچ مچ ضد باندھ لی تھی، پھر ہمیشہ کی طرح جیت اسی کی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، مگر اکیلی نہیں، تم بھی ساتھ چلے جاؤ جہان بیٹے، ورنہ یہ انہی دونوں کے سر پر سوار رہے گی۔ مما کو نئے نویلے دلہا دلہن کی بے حد خیال تھا، جن کی پرائیویسی اس کی بدتمیز بیٹی کی وجہ سے خراب ہونے والی تھی۔ میں اکیلا؟ جہان واقعی سٹپٹا گیا۔ لے کہاں یہ ہوگی نا ماسی مصیبتیں آپ کے ساتھ۔ زیاد نے زینب کی جانب اشارہ کر کے اسے چھیڑا تھا۔ ماس تم بھی چلو نا یار، نون سینس، ایسی جگہوں پہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ جایا جاتا ہے، یہ زینب تو پاگل ہے، اس نے نخوت سے کہا تھا، اور جہان ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ پھر وہ ہمیشہ کی طرح وہاں بھی اسے عاجز کرتی رہی تھی اپنی اونٹ پٹانگ حرکتوں اور فرمائشوں کی وجہ سے۔ اس روز بھی وہ لوگ جب مول سے چہل قدمی کرتے ہوئے ہاتھوں میں کافی کے مگ لیے باتوں میں مصروف، اچانک زینب کو رائڈنگ کا شوق چڑھ گیا تھا۔ بھائی مجھے گھوڑے پہ بیٹھنا ہے۔ نہیں گڑیا، تم پہلے کبھی نہیں بیٹھی ہو نا، تو میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ کیا ہے اس میں ایسا؟ اب اس میں بھی ایکسپیرئنس کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ بالکل ہوتی ہے، گھوڑا بتک بھی سکتا ہے۔ میں چچی جان کو ان کی صحیح سلامت بیٹی لوٹانا چاہتا ہوں۔ جنید بھائی نے ہنس کر بات کو ٹال دی تھی، اور جہان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس وقت خاموشی اختیار کر لینے والی زینب اپنی ضد کی پکی نکلے گی اور ان میں سے کسی کو آگاہ کیے بغیر اپنے دل کی کرے گی۔ وہ دن بہت شدت والی برف باری ہوئی تھی، اتنی کہ وہ لوگ ریسٹ ہاؤس میں کمروں میں محیط تھے۔ جہان ابھی سو کر اٹھا تھا اور بات لینے کا سوچ رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر جنید بھائی بدحواس ہو کر اندر آئے تھے۔ جہان میرے ساتھ چلو زینب کو ڈھونڈنے۔
کیا مطلب؟ کہاں گئی ہے وہ؟ آواز اس کے حلق میں پھنس کر نکلی تھی۔ جواب میں جنید بھائی نے اسے سارا واقعہ بتا دیا تھا، جس کا لباب یہ تھا کہ زینب خود سری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائڈنگ پر گئی تھی، گھوڑے کے مالک کے آگاہ کرنے کے باوجود کہ گھوڑا سرکش ہے، دوپہر کے بعد کسی دوسرے گھوڑے کو فراہم کر دے گا، مگر زینب نے اس کی بات نہیں مانی تھی اور اسی گھوڑے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا سچ ثابت ہوا تھا؟ گھوڑا بدک گیا تھا اور بے قابو ہو کر برف زاروں میں اترتا گیا تھا۔ صاحب، آپ یقین کرو، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ بی بی صاحبہ کو ہم نے بہت منع کیا، وہ نہیں مانی تھی۔ جہان اس کی پوری بات سنے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ جنید بھائی اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ ریسٹ ہاؤس سے باہر آتے ہی سرد ہواؤں میں اڑتے برف کے زوروں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ہر سو برف کا راج تھا، ہولناک سناٹا۔ بھائی، آپ اس سمت جا کر دیکھیں، میں ادھر تلاش کرتا ہوں۔ ہواؤں کی تیزی کے باعث اس چیخ کر اپنی بات کہنی پڑی تھی۔ پھر وہ ان کا جواب سنے بغیر تیزی سے آگے بڑھتا گیا تھا۔ وہ اس کی تلاش میں پاگلوں کی طرح سرگرداں تھا، اور یہ سراسر پاگل پن ہی تھا۔ سر اسمگی وحشت میں ڈھل رہی تھی اور ہر صورت اسے زندہ سلامت ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ جب اس نے اپنے نیچے کسی ذی روح کی موجودگی کو محسوس کی تھی، وہ چونک کر پلٹا۔ اسی سمے گھوڑے والے کی شکل نظر آئی۔ صاحب، گھوڑا اس طرف سے واپس آ رہا ہے، وہ دیکھیں۔ آپ بی بی کو اس سمت تلاش کریں۔ جہان نے اس کی انگلی کی جانب سر گھما کر دیکھا تھا۔ اندھا دھند اسی سمت بھاگا تھا۔ راستے میں گھوڑے کے قدموں کے نشان برف کی نرم چادر میں دھنسے نظر آ رہے تھے۔ وہ انہی قدموں کے نشانوں پہ آگے بڑھتا تھا اور اگلے لمحے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جہان تیزی سے اس جانب لپکا تھا۔ اس کی نیلی پڑتی رنگت اور سختی سے بند آنکھیں اور جامد وجود جہان کی وحشت کو انتہا تک لے گیا تھا۔ اس نے اسی وحشت بھرے انداز میں اسے شانوں سے تھام کر زور سے جھنجھوڑا تھا۔ زینی، آنکھیں کھولو زینی! وہ چیخ اٹھا تھا، مگر زینب کے پلکوں میں خفیف سی جنبش کا احساس بھی باقی نہیں تھا۔ جہان نے گھبراہٹ میں مبتلا ہو کر اس کی نبض ٹٹولی تھی۔ پریشانی کی وجہ سے اسے بالکل تھمی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہونٹوں کو بھینچا تھا اور اسے جھک کر اپنے بازوؤں میں اٹھا کر واپسی کے راستے پر دوڑ پڑا تھا۔ شدید برف باری کی وجہ سے ریسٹ ہاؤس کے باہر راہداری تک سونی پڑی تھی۔ بھابھی پریشانی کے عالم میں برآمدے میں ٹہلتی ہوئی مل گئی تھی۔ اسے زینب کو اس طرح اٹھائے آتے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب آئی تھی۔ جہان، یہ زینب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے لہجے میں ہی نہیں، آنکھوں میں بھی خوف جھلک رہا تھا۔ بھابھی، اگر بھائی کے پاس سیل فون ہو تو انہیں زینب کے ملنے کا بتا دے۔ زینب کو بیڈ پر لٹانے کے بعد اس پر کمبل برابر کرتا ہوا وہ خود آتش دان جلانے لگا تھا۔ اسی کام سے فراغت کے بعد اس نے ریسٹ ہاؤس کی انتظامیہ سے رابطہ بحال کر کے صورتحال بتا کر ڈاکٹر کو بھیجنے کا کہا تھا کہ آپ زینب کو مصنوعی تنفس دے سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کے آنے میں کچھ وقت لگے گا، جبکہ یہ بے حد بے ہوشی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں اسما بھابھی سے کہہ رہا تھا، میں کوشش کرتی ہوں، تمہارے بھائی کو فون کیا ہے، بس ابھی آتے ہی ہوں گے، انہوں نے جواب دیا تھا۔ پھر جہان کی ہدایت کے مطابق زینب کو تنفس دینے لگی، مگر زینب کی سانسیں ہر لمحہ ڈوبتی جا رہی تھی۔ جہان نے انہیں ہٹا دیا۔ اس جھجک اور گریز میں اگر پڑا رہتا تو یقیناً وہ اسے موت کے حوالے کر دیتا، اور ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اور جس پل وہ اس کے یخ بستہ ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ملائے اپنی تمام ہمتیں جمع کیے اس کی سانسیں بحال کرنے کی تگ دو میں مصروف رہا تھا، جنید بھائی اور ڈاکٹر ریسٹ ہاؤس کے مینیجر کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ میں جہان کی اس بروقت اپنائی گئی حکمت عملی کو سراہا تھا۔ زینب کو ٹریٹمنٹ دینے میں مصروف ہو گیا تھا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے اب، انہیں کچھ دیر میں مکمل ہوش آ جائے گا۔ ہاں، اگر یہ ان کا تنفس بحال نہ کرتے تو پھر ضرور پرابلم ہو سکتی تھی۔ جنید بھائی کے زینب کے متعلق استفسار کرنے پر ڈاکٹر نے تسلی سے نوازتے ہوئے جہان کو ایک بار پھر سے سراہا تھا۔ انہیں فی الحال زیادہ ہیٹ میں رکھیں، چند گھنٹوں میں بالکل نارمل ہو جائیں گی۔ جنید بھائی نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا تھا اور انہیں چھوڑنے باہر تک ساتھ چلے گئے تھے۔ جہان وہیں کھڑا زینب کے چہرے کو ایک ٹک دیکھتا رہا تھا۔ اس کے اعصاب ابھی تک تنے ہوئے تھے۔ ریلیکس جہان، کہا ہے نا ڈاکٹر صاحب نے، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جنید بھائی واپس کمرے میں آئے تھے۔ اسے ہنوز مضطرب پا کر رسانیت بھرے لہجے میں کہا تھا، ٹھیک تو ہو؟ آج ہی اسے واپس لے کر جاؤں گا۔ جان نکال کر رکھ دی ہے اس نے ہماری۔ اس نے خود پر قابو پا کر اب قدرے خفگی کا مظاہرہ کیا تھا تو جنید بھائی مسکرا دیے۔ کم آن یار، بچی ہے ابھی، تم اب کسی اور سے ذکر مت کرنا ورنہ سب سے ڈانٹ پڑے گی بیچاری کو۔ جنید بھائی کی سفارش پر وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا، مگر
اس کا ان کی بات پر عمل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن جب وہ مکمل حواسوں میں لوٹنے کے بعد بھابھی سے ساری تفصیل جان چکی تھی تو گہرا سانس بھر کے جہان کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ جب گھوڑے کی پشت پر پھسل کر میں گر گئی تھی تب مجھے یقین تھا جے مجھے اس مشکل سے نکال لیں گے۔ ایسا ہی ہوا ہے نا جے؟ دیکھ لیں، میرے اندازے غلط ثابت نہیں ہوا کرتے۔ جہان ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا تھا، اس کی اس بات پر، اس کے یقین پر، مان پر۔ مشکل میں مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے زینی، میں تو بس سبب بنتا گیا تھا۔ چاچو سے تمہاری شکایت لگانے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں، جنید بھائی نے مسکرا کر کہا تھا۔ امپوسیبل، مجھے پتا ہے جے ایسا کچھ نہیں کریں گے کبھی جس سے مجھے تکلیف ہو، ہے نا جے؟ اس کے لہجے کے مان اور یقین نے جہان کو جکڑ لیا تھا۔ ویٹر نے جوس لا کر اس کے سامنے رکھا تب وہ ہڑبڑا کر واپس ہال میں لوٹا تھا، مگر اس طرح کے سماعتوں پر ہنو زینب کی آوازوں کی بازگشت گونج رہی تھی۔ اس کے ہونٹ زخمی مسکرائے تھے۔ تم صحیح کہتی تھی زینب، تم مجھے مجھ سے بڑھ کر جانتی تھی، اور میں اپنا سب کچھ گنوا کر تمہاری خواہش، تمہاری توقع پوری کر دی ہے۔ اس نے جوس ختم کیا تھا، پھر بل پے کرتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اٹھا تھا۔ واپسی کو قدم اٹھاتے ہوئے وہ اپنی دھن میں تھا کہ سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ ایک دم ٹھٹکا۔ بلا شبہ وہ شالے ہی تھی۔ لڑکھڑاتی چال کے ساتھ شفاف لوبی عبور کرتے ہوئے سیڑھیوں کی سمت آتے وہ تیسری مرتبہ زور سے ڈگمگائی تھی۔ جہان ششدر کھڑا ہوا اسے دیکھنے لگا تھا۔ سیکنڈ فلور میں وہ بھی جانتا تھا ہر ناجائز کام بڑے دھڑلے سے کیا جاتا تھا۔ ڈرنکس سے لے کر کول گرلز سے ملاقات اور اس سے آگے کے تمام مراحل تک وہ اسی سمت سے آ رہی تھی۔ اس کی لڑکھڑاتی چال اس کی مدہوشی کی اسخط چیخ چیخ کر گواہی دیتی تھی۔ وہ بھوچکا لڑکھڑاتا کہ وہ اسی پل بے خودی کی کیفیت میں اس مرتبے زور سے لڑکھڑائی تھی اور یقیناً سنبھلے بنا سر کے بل سیڑھیوں سے نیچے فرش پر گرتی، مگر جہان بر وقت ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے جانے کس جدید جذبے کے تحت آگے بڑھ کر اسے سنبھالا تھا۔ جہان اسے دوبارہ لڑکھڑا کر دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے بازوؤں میں بے جان شے کی مانند جھول گئی تھی۔ جہان کے اعصاب ایک دم سے پرغند ہو کر رہ گئے تھے۔ اس نے بھیجے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ قہر سما تاثرات سمیت اسے ناگواری سے دیکھا تھا۔ وہ مکمل طور پہ حواسوں سے باہر تھی۔ یہ تو نیکی گلے پڑنے والی ہی بات تھی۔ صحیح معنوں میں اس اوکورڈ سچویشن میں بوکھلا اٹھا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتا تھا، مگر کس طرح یہ اس کے چہرے سے رواں تھا، صاف ظاہر تھا۔ تبھی ریسیپشن پہ موجود لڑکی لپک کر اس کی جانب آئی تھی۔ خیریت سر، ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوتی تو اس حالت میں ہوتی؟ جہان جوابہ بے حد درشتی سے بولا تھا، پھر اسے کچھ فاصلے پر موجود کاؤچ پر لٹانے کے بعد کوٹ کی جیب سے سیل فون نکال کر مسز آفندی کا نمبر پریس کیا تھا۔ آپ کو فوری یہاں آنا ہوگا، مس شالے کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رابطہ بحال ہونے کے بعد اس نے بغیر سلام دعا کے یہ انداز میں بات کی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ زور سے چلائی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ میں نے عین اس وقت انہیں دیکھا جب وہ بے ہوش ہو کر گر رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ جہانگیر بیٹے پلیز ہیلپ می، آپ شالے کو اپنی گاڑی میں ہمارے گھر لے آئیں گے پلیز؟ پلیز انکار مت کیجیے گا بیٹے، ایکچولی اس وقت میں ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہوں، کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے یہاں سے نکلنے کی کتنی دیر لگی ہے جبکہ شالے کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، وہ تب تک گھر پہنچے گا۔ لیکن میم پلیز پلیز بیٹے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ اوکے میں کرتا ہوں کچھ، ڈونٹ وری۔ اس نے سیل فون کان سے ہٹا کر گہرا سانس بھرا تھا۔ شالے کو باہوں سے اٹھا کر گاڑی تک لے جانے کا مرحلہ از حد ناگواری و مجبوری لیے ہوئے تھا، جیسے اس نے ہونٹ بھینچ کر بیزار کن تاثرات کے ساتھ انجام دیا تھا۔ اطراف میں بہت سی حیران کن اور متجسس نگاہیں جنہیں ایک سر انداز کیے وہ پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی تک پہنچا تھا۔ کوٹ کی جیب سے چابی نکال کر گاڑی کا پچھلا دروازہ ان لاک کیا تھا اور اسے کسی ناگوار بوجھ کی طرح ہی اپنی بازوؤں سے ہاتھوں سے سیٹ پر منتقل کر کے سکون کا لمبا سانس کھینچا۔ انہیں اندر لے جائیں، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ مسز افریدی گاڑی پورچ میں روکتے ہی بے تابانہ اس کی سمت لپکی تھی اور گاڑی کی پچھلا دروازہ کھول کر بے سود پڑی شالے پر جھک کر اسے گال سے تھپ تھپا کر آوازیں دینے لگی تھی۔ جب جہان نے اپنی گاڑی سے حرکت کیے بنا سرد سپاٹ چہرے کے ساتھ انہیں مخاطب کیا تھا، مسز افریدی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ایک دم سیدھی ہوئی۔ آئی ایم سوری بیٹا، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو بہت زحمت دے چکی ہوں، مگر جہاں اتنا احسان کیا ہے پلیز ہنی کو اس کے بیڈ روم تک پہنچا دو۔ میں اکیلی اسے کیسے لے کر جا سکتی ہوں؟ آپ اپنی کسی ملازمہ کی مدد سے یہ کام کر لیں۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو مزید کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔
اسے جتنی ناگواری محسوس ہوئی تھی اس لحاظ سے اس نے صاف لفظوں میں واضح انکار کیا تھا۔ دیکھو بیٹے، میرے گھر اس ٹائم کوئی فیمیل سرونٹ نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، مگر اپنی جوان بچی کو غیر مردوں کے حوالے بھی تو نہیں کر سکتی۔ پلیز بیٹے۔ وہ عاجز اور دل گلیری کا کچھ ایسا مظاہرہ کر رہی تھی کہ جہان نے ہونٹ بھینچ کر تپتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ایک پل کو جی چاہا کہہ دے میرے حوالے اگر بخوشی کر رہی ہیں تو مجھے اس کا محرم سمجھتی ہیں کیا؟ مگر اسے یہ بات مناسب محسوس نہیں ہوئی تھی، جبھی خاموشی سے ان کی بات پر عمل کر گیا تھا۔ اس کے خیال میں اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ یہاں تک اس کی مدد کر چکا تھا تو پھر اس بات پر اڑ جانا کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اس کے بیڈ روم تک آتے جہان کو کسی عجیب احساس نے گھیرا تھا۔ یہ احساس گناہ کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ مسز افریدی کچھ وقفے کے بعد اندر داخل ہوئی تھی اور وہ انہیں شالے میں گم چھوڑ کر تیر کی تیزی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب زینب کی کال آئی تھی۔ جہان نے دوبارہ اس کی کال منقطع کی تھی مگر وہ پھر بھی باز نہیں آئی تھی تو جہان کو اس کی بات کرنی پڑی تھی۔ آپ یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ کر رہے ہیں جے، آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ ٹو دی پوائنٹ بات کرو زینب پلیز۔ دس از ٹو مچ جے، انف۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ تیمور کی فیملی آئی تھی مگر پاپا نے انہیں صاف انکار کر دیا ہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ آپ کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں میری، کیسے بتاتی؟ مائی گڈنس! جہان نے اپنی پیشانی کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ تیمور کا موڈ بے حد خراب ہے، انسلٹ ہوئی ہے ان بھلے لوگوں کی۔ آئی ایم سوری زینب، میں کچھ کرتا ہوں۔ تم تیمور سے کہو وہ ایک بار پھر اپنے گھر والوں کو بھیجے۔ وہ کوشش کے باوجود بھی اپنا لہجہ متعدل نہیں رکھ پا رہا تھا۔ آپ فی الفور یہاں آئیں، پاپا سے بات کریں جے۔ اوکے، ڈونٹ وری، میں آؤں گا۔ کب آئیں گے؟ آج ہی آ جائیں پلیز۔ ابھی؟ اوکے، آ رہا ہوں۔ اس نے سلسلہ منقطع کیا تھا اور اسی وقت سیٹ کنفرم کرانے کے لیے فون پر نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ اس وقت وہ شاہ ہاؤس پہنچا۔ وہاں کے مکین ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ اسے روبرو پا کے وہ بھی غیر متوقع گویا ایک دم ہلچل مچ گئی تھی۔ کیسے ہو زیاد؟ چونکہ سب سے پہلے زیاد نے ہی اسے دیکھا تھا جبھی اس کی جانب آ گیا تھا، مگر زیاد کی نگاہوں میں سرد میری تھی، نخوت تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کا پرجوش استقبال نہ کر سکا تھا، نہ گلے لگا تھا۔ لوگوں کی بے حسی اور بے اعتنائی کے باوجود اللہ کا بہت شکر ہے سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کا لہجہ بھی سرد تھا اور جہان اس کی سرد پن کے بعد ٹھٹک کر رہ گیا تھا جبکہ زیاد ناشتہ ادھورا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ پاگل ہے وہ، بالکل پاگل۔ تم اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ٹینس مت ہونا، جنید بھائی نے اٹھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے رسانیت اور بڑے پن سے کہا تھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ جہان نے ٹیبل پر پپا جان اور مما جان کے ساتھ مما کی غیر موجودگی کو نوٹس کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ یار تم کچھ لیٹ ہو گئی ہو۔ چاچو اور پپا جان ابھی کچھ دیر پہلے آفس کے لیے نکلے ہیں۔ چچی جان زینب اور ماریا کے ساتھ کچن میں ہیں۔ اسما بلا لاؤ انہیں، کہو جہان آیا ہے۔ میرا بچہ مہمان ہو کر رہ گیا ہے، کبھی کبھار صورت دکھاتا ہے۔ وہ بار بار اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ جہان نے بڑی مشکلوں سے ان کا دھیان ہٹایا تھا۔ مما کسی قدر خاموش اور گمسم نظر آئی تھی، وہیں ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تھا۔ اس دوران اس نے شدتوں سے زینب کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کیا تھا مگر اس نے خود پہ اس کی سمت دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ مما جان کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہتی ہیں، بالکل اجنبی لگنے لگے ہیں۔ جیسے ہی ٹیبل پر زینب کو اس کے ساتھ تنہائی میں سر آئی تھی اس نے ناشتے میں مصروف کسی قدرے نروٹھے پن سے کہا تھا، پہلے والی بات رہنی بھی نہیں چاہیے۔ تم پرائی ہونے جا رہی ہو، ہمیں ہر وقت سوچ کر قدم اٹھانا ہوگا، کیا پتا کون سی بات تمہارے ہونے والے شوہر کو بری لگ جائے۔ بہت پرواہ ہے میری شوہر کی، وہ سلگی تھی، تمہاری وجہ سے ہی ہے، تمہیں اچھی لگنی چاہیے۔ اطلاع کے لیے عرض ہے ابھی میں یہاں اپنے باپ کے گھر ہوں۔ کب تک؟ محض چند ماہ۔ جب ایک کام کرنا ہی ہے تو اسے کیوں نہ کر لیا جائے، پھر تو مجھے بھی محتاط ہو جانا چاہیے۔ آپ بھی تو کسی اور کے ہو چکے ہیں، کی ہونے والی بیوی کو بھی تو کچھ برا لگ سکتا ہے، یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تمہیں، احمق لڑکی۔ اب کہ وہ دانستہ مسکرایا تھا، آپ کی یہ بھول ہے، میں کسی سے خائف ہونے والی نہیں ہوں، نہ دبنے والی ہونے والی بیوی۔ میں کچھ دنوں کو یہاں ہوں، تم کوشش کرنا تیمور کی فیملی کو انہیں دوبارہ یہاں پر بلوا لو۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں ہرگز بھی آپ سے اپنی دوستی ختم نہیں کروں گی۔ میں آپ کی اس ہونے والی سے ڈرتی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ مجھے آپ کی دوستی بہت عزیز ہے۔ جہان نے سر جھٹکا تھا، اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، اذیت تھی، بے بسی تھی اور اضطراب تھا۔ اس کے ذہن میں کبھی کی پڑی ہوئی نظم کے الفاظ تازہ ہو گئے تھے۔
یہی عادت ہے بچوں سی کہ جس طرح کوئی بچہ کھلونا مانگتا ہے، کھیلتا ہے، پھینک دیتا ہے، اس طرح وہ مجھ سے ہی مجھے مانگتا ہے، کھیلتا ہے، پھینک دیتا ہے، مگر جب دوسرا کوئی مجھے آ کر اٹھائے تو وہ آ کر حق جتاتا ہے کہ یہ میرا کھلونا ہے۔ اسے کیسے میں سمجھاؤں، کسی سے پیار سے، جذبوں سے یوں کھیلا نہیں کرتے، مگر کیسے وہ سمجھے گا ابھی اس شخص کی شاید وہی عادت ہے بچوں سی۔ وہ اپنی حیثیت کا تعین کر سکتا تھا، وہ پسندیدہ کھلونے سے بڑھ کر اس کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو اس کی چال کی تھکن اور آنکھوں کی جلن میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ So this is the end of this episode. انشاءاللہ نیکسٹ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔